अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 1 अक्टूबर 2024 एक ऐसी सुबह की जिसने मिडल ईस्ट के अंदर जंग के खतरे को दोबारा जिंदा कर दिया। ईरान ने इसराइल के ऊपर एक मैसिव अटैक लॉन्च किया ऑपरेशन फ्रूट प्रॉमिस 2 के नाम से। ये अभी तक के किए जाने वाले सबसे बड़े अटैक्स में से एक था, जिसके अंदर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। जब ये मिसाइल इसराइल की तरफ बढ़े तो टेल अवीव और गोलन हाइट्स के अंदर सायरन बज उठे। लोग अपनी जानें बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागे। इसराइली और अमेरिकन एयर डिफेंस ने इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी हो गए, मगर इसके बावजूद कई मिसाइल्स ने इसराइल के सेंसिटिव एरियाज को निशाना बना लिया। इस हमले के बाद इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक फौरन इमरजेंसी वार कैबिनेट मीटिंग बुलाई। הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. उन्होंने कहा कि ईरान ने यह हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और इसके भारी भरकम नताइज ईरान को भुगतने पड़ेंगे। इवन देन अमेरिका की तरफ से सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दी गई, मगर ईरान का कहना था कि ये हमला तो सिर्फ एक जवाब था उन असैसिनेशंस का जो कि इसराइल ने कई महीने पहले की थी। ये जवाब था उन लोगों के लिए जो कि शहीद हुए, यानी हमास के लीडर इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सादा है दोस्तों? यकीनन नहीं। इसराइल और ईरान के दरमियान चलने वाली पुरानी दुश्मनी के बारे में कौन नहीं जानता। इन दो ममालिक के दरमियान चलने वाली प्रॉक्सी वार्स कई दहाइयां पुरानी है और प्रॉक्सी वार्स के सिलसिले के अंदर अक्टूबर 2024 के अंदर ईरान की तरफ से किए जाने वाला ये हमला एक वाज़ेह सबूत था कि ईरान इसराइल को ठीक ठाक टक्कर दे सकता है। ये हमला इस कदर सख्त था कि इसने इसराइल के साथ साथ पूरे मिडल ईस्ट को हैरान कर दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान चलने वाली जंग अब एक दुश्मनी की जंग नहीं रही, बल्कि एक स्ट्रगल बन चुकी है। स्ट्रगल मैक्सिमम इन्फ्लुएंस हासिल करने की, स्ट्रगल मैक्सिमम पावर हासिल करने की। ये एक ऐसी जंग बन चुकी है जो कि बॉर्डर्स तक महदूद नहीं, बल्कि इन दो ममालिक के लोगों की जिंदगियां भी रोजाना की बुनियाद पे इस जंग से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही। टेल अवीव के अंदर मिसाइल्स के सायरन सुनना लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ईरान के अंदर हर बच्चे को ये तालीम दी जाती है कि इसराइल के साथ ये लड़ाई एक होली वॉर है, एक जिहाद है ज़ायनिज़्म के खिलाफ। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या इन दो ममालिक के दरमियान दुश्मनी कभी खत्म हो पाएगी? ये मिडिल ईस्ट के लोगों को अपनी जिंदगियां जंग के खौफ के साथ ही गुजारनी पड़ेगी। सवाल ये है कि ये सब कुछ सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज का नतीजा है या हकीकत कुछ और भी है जिसे मैं और आप नहीं जानते। आइए डिस्कस करते हैं इन तमाम तर बातों को आज की इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों अगर हम इसराइल और ईरान के दरमियान पाए जाने वाले कॉन्फ्लिक्ट को सही मानों में समझना चाहते हैं तो हमें तारीख में 50-60 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये दो ममालिक जिनके दरमियान पाई जाने वाली ये दुश्मनी आज पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जानी दुश्मन कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे? 1979 से पहले का जमाना कुछ और था। ईरान के अंदर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की हुकूमत हुआ करती थी और उस वक्त ईरान एक सेकुलर और प्रो वेस्टर्न मुल्क कहलाता था, यानी कि ये अमेरिका का क्लोज एलाई था, जिसकी वजह से ये इसराइल का भी एलाई कहलाता था। इन दो ममालिक के दरमियान उस जमाने में इंटेलिजेंस शेयर हुआ करती थी और मिलिट्री कोऑपरेशन भी काफी था। इकोनॉमिक ट्रेड की बात की जाए तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा करती थी। इसराइल को ईरान से तेल मिलता था और ईरान इसराइल से टेक्नोलॉजी और डिफेंस सपोर्ट हासिल करता था। उस जमाने में इसराइल और ईरान के दरमियान एक तरह की प्रैग्मेटिक अलायंस मिलती थी, यानी कि फायदे की दोस्ती थी, जिसके अंदर दोनों मालिक एक दूसरे को अपने फायदे और जरूरत के लिए इस्तेमाल करते थे। उस वक्त बाकी अरब ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया था, मगर ईरान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक अलग रास्ता चुन रखा था। शाह के ज़माने के अंदर जो तेहरान है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, जिसके अंदर इसराइल उसका पार्टनर था। लेकिन ये सिर्फ तब तक था जब तक ईरान के अंदर रेवोल्यूशन नहीं आई। 1979 के अंदर एक ऐसी रेवोल्यूशन आती है जो सिर्फ एक हुकूमत को नहीं बल्कि पूरी रीजनल पॉलिटिक्स को बदल के रख देती है। शाह के खिलाफ लोग सड़कों पे निकल आते हैं और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमोनी लीडरशिप अपने हाथ में ले लेते हैं। ये कि ऐसी इस्लामिक रेवोल्यूशन थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। शाह को एग्जाइल में भेज दिया गया और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और इस नई हुकूमत का सिर्फ एक मकसद था, एंटी ज़ोनिज़्म। खमोनी ने इसराइल को ओपनली अपोज करना शुरू कर दिया और उसे शैतानी बुजुर्ग करार दिया।
اسرائیل ایران کا سب سے بڑا آئیڈیولوجیکل دشمن بن گیا۔ اس نئی آئیڈیولوجی کی بنیاد کے اوپر ایران نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سارے کے سارے ڈپلومیٹک ٹائز کو ختم کر دیا، اسرائیلی ایمبیسی کو ایران میں بینڈ کر دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ایران اور اسرائیل کے درمیان کی دوستی آفیشلی دشمنی میں بدل گئی۔ دوستو، ایران کے اندر آنے والی ریولوشن کا ایک میجر کمپوننٹ تھا فلسطین کو سپورٹ کرنا، اور اسی وجہ سے خمینی نے اپنی فورن پالیسی کے اندر فلسطین کی آزادی کو ایک کی کمپوننٹ قرار دیا۔ بیسیکلی یہ ایک اسٹریٹجک اور سمبولک سٹیپ تھا ایران کی طرف سے پورے ریجن کے اندر اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے اور اسرائیل کے خلاف اپنی پوزیشن کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے۔ اب ایران اور اسرائیل کے درمیان کانفلکٹ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ان کا آئیڈیولوجیکل ڈفرینس، اور جب دو قوموں یا دو ملکوں کے درمیان لڑائی ان کے نظریے کی وجہ سے ہوتی ہے تو یاد رکھیں وہ لڑائی صرف بارڈرز تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک سوچ، ایک نظریے، ایک ریلیجس نیریٹو تک جاتی ہے، اور اسی نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر ایران اور اسرائیل کی پالیسیز اور پولیٹکس دونوں میں فرق ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایران ایک تھیوکریسی ہے، یعنی ایران کے اندر جو ملک چلانے کا کام ہے وہ ریلیجس لیڈرز کے پاس ہے، یعنی یہ آیت اللہ خمینی ہی ہے کہ جن کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے۔ ایران کی گورنمنٹ اسلامک ویلیوز کے مطابق چلتی ہے اور اسلام کی ویلیوز کو فروغ دینا ہی ان کا بنیادی گول ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اسرائیل کے اندر ہمیں ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ملتی ہے کہ جس کے اندر ایک الیکٹیو ریپرزینٹیٹیو ہی ملک چلاتا ہے، اور ملک چلانے کے لیے ڈیموکریسی کے پرنسپلز کو ہی فالو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا جو سب سے بڑا موقف ہے وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر ایک لیجٹیمیٹ اسٹیٹ کے طور پر اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے امریکہ کی مدد کے ساتھ، اور اسرائیل کا جو سب سے بڑا موقف ہے وہ زیونزم کے خلاف لڑائی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اسرائیل کے رائٹ ٹو ایگزسٹ کو اوپنلی ریجیکٹ کرتے ہوئے اسرائیل کو شیطان بزرگ قرار دیتا ہے۔ گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد دوستو، اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کا کنفلکٹ تو بہت زیادہ پرانا ہے، مگر اس پرانے کنفلکٹ کے باوجود بھی ان دو ممالک کے درمیان کبھی بھی ڈائریکٹ لڑائی نہیں ہوئی۔ ہاں، کنفلکٹ رہا ہے مگر انڈائریکٹ رہا ہے، جیسے ہم پروکسی وارز کے نام سے جانتے ہیں۔ صرف 2006 کے اندر ایک ڈائریکٹ وار ہوئی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان، جسے سیکنڈ لیبنن وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وار صرف 34 دن چلی اور 14 اگست 2006 کے اندر یونائٹڈ نیشن بروکرڈ سیز فائر کے تحت اس جنگ کو ختم کر دیا گیا۔ اب ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ کا ایک اور کروشل پہلو ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام، جو کہ ہمیشہ سے ایک کنٹروورشل ٹاپک رہا ہے۔ سن 2015 کے اندر نیوکلیئر ڈیل JCPOA کے کولیپس کے بعد ایران نے اپنی یورینیم انریچمنٹ کو بہت زیادہ اگریسولی پرسیو کرنا سٹارٹ کر دیا۔ آج ایران کے پاس پورے ریجن کا سب سے بڑا میزائل ارسنل ہے کہ جس کے اندر کروز اور بلسٹنگ میزائل شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہمیشہ سے ایران کی نیوکلیئر ایمبیشن سے خطرہ محسوس کرتا آیا ہے۔ ایران کی یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی جیسا کہ نیٹنز اینڈ فرڈو ہیویلی فورٹیفائڈ ہے، اور ان میں سے کچھ سائٹس تو مکمل طور پہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ ایران نے ویسے تو ہمیشہ آفیشیلی یہی کہا ہے کہ اس کا یہ نیوکلیئر پروگرام ایک پیسفل سائنٹیفک ایکسپلوریشن ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ویسٹرن ممالک کا یہ ماننا ہے کہ آخر ایران اس میں سے نیوکلیئر ویپن تیار کر سکتا ہے۔ اور یہ بات تو بہت obvious ہے کہ دو ملک کے جن کے درمیان کی لڑائی کئی دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے، ان میں سے ایک ملک اگر اپنے نیوکلیئر گول کو اچیو کرتا ہوا دکھائی دے گا تو دوسرے کے لیے وہ باعث ڈر لازمی طور پہ بن جائے گا، اور اسی وجہ سے اسرائیل نے بہت زیادہ پریونٹیو میئر لیے ایران کے اس نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے، لیکن وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، جن میں سے سب سے مشہور آپریشن کیا گیا 2010 کے اندر، کہ جسے سٹیکسنس سائبر اٹیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اٹیک کے اندر اسرائیل نے ایران کے سینٹریفیوجز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ایک وائرس کی مدد سے۔ یہ اٹیک بیسیکلی اسرائیل اور امریکہ کی ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی کہ جس کے ذریعے انہوں نے ایران کی نیوکلیئر پروگرام کو ایک سیٹ بیک دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے کوورٹ اسیسینیشنز کے ذریعے بھی ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا۔ اس کوورٹ آپریشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام کو سلو ڈاؤن کیا جائے، لیکن اپریل 2024 کے اندر ہونے والی جو اسکیلیشن ہے اس نے اس پورے کانفلکٹ کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ 13 اپریل 2024 کو ایران ایک بہت بڑا ڈرون اینڈ میزائل اٹیک لانچ کرتا ہے اسرائیل کے اوپر۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایران ڈائریکٹلی اپنی سرزمین سے اسرائیل کو اٹیک کرتا ہے۔ ایران کی طرف سے یہ سٹرائک ایک جواب تھا ڈمسکس میں ہونے والے ایرانی کنسولیٹ اینکس کے اوپر اسرائیلی ایئر سٹرائک کا، جس کے اندر IRGC کے کئی سینئر ممبرز مارے گئے۔
ایران نے اس حملے کے اندر کئی ڈرونز کا استعمال کیا، کروز میزائلز کا استعمال کیا، بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا، لیکن اسرائیلی ایئر ڈیفنس نے زیادہ تر میزائلز کو انٹرسپٹ کر دیا، جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑے پیمانے پہ نقصان نہیں ہو سکا۔ اب اس اٹیک کے بعد 19 اپریل 2024 کو اسرائیل ریٹیلیشن میں اصفہان کے قریب ایک ایئر ڈیفنس ریڈار سائٹ کے اوپر ایئر سٹرائک کرتا ہے۔ یہ سائٹ S-300 لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم سے ایکوپڈ ہوتی ہے، اور اس حملے کا مقصد ایران کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ اگر ابھی بھی ضرورت پڑی تو اسرائیل یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ ایران کے ایئر ڈیفنس کیپیبلٹیز کو ختم کر سکتا ہے۔ اب اسرائیل کی طرف سے یہ ایک بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس تھا، جس کے دو مقاصد تھے۔ پہلا، اسکلیشن کو اوائڈ کیا جائے، دوسرا کہ ایران کو بہت سٹرونگ پیغام دیا جائے۔ اصفہان کے قریب یہ ایئر ڈیفنس ریڈار سائٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی ایران کے اس نیوکلیر پروگرام کے لیے، کیونکہ یہ نیٹنز انریچمنٹ کمپلیکس کے قریب واقع تھی، اور اس سائٹ کے اوپر حملہ یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل ابھی بھی ایران کے اس نیوکلیر پروگرام کو ایک تھریٹ کنسیڈر کرتا ہے، اور ایران کو نیوکلیر ویپنز بنانے سے روکنے کے لیے اسرائیل کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ 2024 کے اندر ان دو ملکوں کے درمیان پائی جانے والی ٹینشن میں ایک نیا ٹوسٹ تب آیا جب اسرائیل نے ایران میں کچھ ہائی پروفائل اسیسینیشن ایگزیکیوٹ کروائی۔ مرنے والوں میں سے پہلے تھے حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر فیاض شکر، جنہیں 30 جولائی 2024 کو ایک ڈرون اٹیک میں مار دیا گیا۔ فہد شکر حزب اللہ کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ملٹری ایڈوائزرز میں سے ایک تھے، اور ان کی انوالومنٹ ہمیں حزب اللہ کے لانگ رینج میزائلز پروگرام میں بھی ملتی تھی۔ یہ اٹیک اسپیسیفکلی اسی بلڈنگ پر کروایا گیا جہاں پر وہ رہتے تھے، اور اس اٹیک کے اندر فہد شکر کے ساتھ ایک اور ایرانی ایڈوائزر بھی مارے گئے۔ اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک اور اسیسینیشن ایران کے تہران میں ہوئی، کہ جس کے اندر حزب اللہ کے پولیٹیکل لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہانیہ کو ایک ملٹری رن گیسٹ ہاؤس کے اندر مار دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک ایرانی پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کی انیگوریشن کے بعد رکے ہوئے تھے۔ اب یہ دو اسیسینیشنز ایک بہت بڑا بلو تھی ایران کی پروکسیز کے لیے، کیونکہ یہ دونوں لوگ ہی اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک پیوٹل رول پلے کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایران اور حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل کو کھلی دھمکیاں دی گئی، ریٹیلیشن کی بات کی گئی۔ حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا کہ اب یہ جنگ ایک نئی فیز کے اندر داخل ہو گئی ہے، اور ان اسیسینیشنز کا جواب اس لیول کا ہوگا کہ جس کو اسرائیل امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگست کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایران اپنی پروکسیز کو ایکٹیویٹ کر کے اسرائیل کے اوپر ریٹیلیشن کے اندر ملٹیپل فرنٹ سے اٹیک کرتا ہے۔ لیبنان، غازہ، سیریا کی طرف سے ایک آرگنائزڈ ایفرٹ میں اٹیک ہوتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کو میکسیمم پریشر میں لایا جا سکے۔ 2024 کے اندر جب ان دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن اسکیلیٹ کرتی ہے اور یہ ایک فل فلیج وار کی طرف بڑھتے ہیں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی ایک بہت ہی ڈپلومیٹک وے کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہو جاتی ہے، جس کے اندر ان دونوں ملکوں کو امن بنانے کا کہا جاتا ہے۔ اب اس ڈپلومیسی کی وجہ سے یہ سچویشن ایک فل سکیل وار میں چینج ہونے سے تو بچ جاتی ہے، لیکن اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان دو ملکوں کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس کی کاسٹ کیا ہے۔ یہ کاسٹ صرف ملٹری یا اکنامک نہیں، بلکہ یہ کاسٹ ہیومن لائفز ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان چلنے والی اس لڑائی کا اثر صرف ایران یا اسرائیل کے لوگوں پر نہیں، بلکہ اس کانفلکٹ نے پورے مڈل ایسٹ کی اسٹیبلٹی کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچے کہ جن کے لیے میزائلز کے سائرن سننا ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ ان بچوں کے بارے میں سوچیں کہ جو اپنی زندگیاں ہوم شیلٹر کے اندر گزارتے آ رہے ہیں۔ ان فیملیز کے بارے میں سوچیں کہ جنہوں نے اس لڑائی کے اندر اپنے اپنوں کو کھو دیا ہے، اپنے گھر بار کو کھو دیا ہے۔ دوستو، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان دو ملکوں کے درمیان کی لڑائی کا سولوشن ایک ملٹری سولوشن نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں انسانیت اور امن و ایمان جیسی چیزوں کو موقع دیتے ہوئے بات چیت کو ایک موقع دینا پڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان دو ملکوں کی لڑائی کبھی ختم ہو پائے گی؟ کیا کبھی امن و ایمان ان دو ملکوں کے درمیان قائم ہو سکے گا؟ ڈو لیٹ می نو ان دا کمنٹس۔ میری ملاقات ہوگی آپ سے اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔